बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अतहर महमूद है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आप पॉडकास्ट भी डॉक्टर अतहर महमूद देख रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक भी एक कॉमन टॉपिक है हमेशा की तरह, और इससे पहले कि मैं अपने मेहमान का तारुफ कराऊँ, थोड़ा सा उस टॉपिक या मौजू के बारे में आपको बता दूं कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बेसिकली थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको उर्दू या दूसरी मतलब हमारी सिंपल लैंग्वेज में हम गिलड़ कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये है कि गिलड़ तो जो वो है जो नज़र आता है, लेकिन थायराइड ग्लैंड जो है ना, अगर ओवर एक्टिव या हाइपर एक्टिव या हाइपो एक्टिव हो, दोनों सूरतों में ज़रूरी नहीं है कि थायराइड ग्लैंड आपको नज़र भी आए। तो बेसिकली वो उसकी एक्टिविटी के या उसकी वो जो काम करते हैं उसके लिहाज से डिसाइड करते हैं। हम अपने आज के मौजू को थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी पे वो रखेंगे, उसी के ऊपर आज बात करेंगे। हाइपो को डिस्कस नहीं करेंगे। हाइपर थायराइडिज्म या थायराइडोटॉक्सिकोसिस इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में। ये एक हमेशा, जैसे मैंने बताया कि ये भी एक कॉमन डिजीज़ है। दुनिया में कहते हैं 1.3 से 2.5% तक लोग इसका शिकार हैं। पाकिस्तान में परसेंटेज कोई 5.1% है और अमेरिकन्स कहते हैं 1.2% एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो इसका शिकार है। थायराइड जो है ना, उसका हार्ट से बहुत करीबी रिलेशन है। वो तो हम जब गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बीच में हम बात करते जाएंगे इसके बारे में। एक चीज़ होती है एम्ब्रियोलॉजिकली कि बच्चा जब बन रहा होता है माँ के पेट में, उस टाइम हार्ट और थायराइड ग्लैंड बहुत करीब करीब होते हैं और इकट्ठे माइग्रेट करते हैं जब वो अपना ऑर्गन सिस्टम बनाने जाते हैं। तो इसलिए जो हार्ट की बहुत सारी बीमारियां थायराइड के हाइपर एक्टिव होने से या हाइपो एक्टिव होने से हो जाती हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं मशहूर मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रिजवान। वालेकुम आपका सलाम। बहुत शुक्रिया फिर से एकदम हमारे पॉडकास्ट में आने का। तो चलिए हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए ये कि थायराइड ग्लैंड है क्या? शुक्रिया डॉक्टर अतर, आपने इस बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम पे डिस्कस करने के लिए बुलाया मुझे। अच्छा, थायराइड ग्लैंड जो है ना वो एक गदूद है इंसानी जिस्म में, और ये तितली की तरह, इसकी शेप तितली की तरह की होती है। जिस तरह तितली के दो पर होते हैं, उस तरह इसके दो हिस्से कह लें या उनको लोब्स कहते हैं इंग्लिश में। एक सीधी तरफ और एक उल्टी तरफ, और ये गर्दन के बिल्कुल सामने वाले हिस्से में ये सांस की नाली के आगे ये वाक़ होता है। थायराइड ग्लैंड जो है ये बेसिकली दो हार्मोन्स सिक्रीट करता है, T3 T4। और शायद अक्सर लोगों का ख्याल हो कि जब वो टेस्ट कराने जाते हैं तो डॉक्टर, क्योंकि उसमें TSH भी लिखते हैं, तो शायद अक्सर लोगों का ख्याल हो कि TSH भी ये थायराइड हार्मोन ही है, लेकिन इस तरह नहीं है। असल में बेसिकली जो थायराइड के हार्मोन है वो दो ही हैं, T3 T4, और ये दोनों एक ही किस्म के हार्मोन हैं, इनका फंक्शन भी एक ही है। TSH हार्मोन जो है ना वो दिमाग का एक हिस्सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, दिमाग से निकलता है, और उसका काम ये होता है कि वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अगर तो थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है, उससे हार्मोन कम निकल रहे हैं, तो वो सिग्नल भेजता है दिमाग को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि TSH ज़्यादा निकले। TSH ज़्यादा निकलेगा और वो थायराइड ग्लैंड को तहरीक देगा, जिससे हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और नॉर्मल लेवल पे आ सकते हैं। और अगर दूसरी तरफ थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा निकल रहा है थायराइड से, तो वो फिर ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, जिससे TSH ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इनका ताल्लुक इस तरह से है, TSH दिमाग से निकलता है और वो थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करता है, और अगर T3 T4 ज़्यादा हो तो TSH कम निकलेगा, और अगर T3 T4 जो है वो कम हो जाए तो फिर वो ज़्यादा निकलेगा। तो इन दोनों में आपस में चक्कर है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट ग्लैंड है जिस्म में, और इसकी इम्पोर्टेंस का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमल के दौरान सबसे पहला दूध जो बनना शुरू होता है, सबसे पहला ऑर्गन वो ये थायराइड ग्लैंड ही है। ये तकरीबन पहले महीने के दूसरे तीसरे हफ्ते में ये बनना शुरू हो जाता है, और तीसरा महीना जिस तरह ख़त्म होने के करीब आता है तो इससे हार्मोन भी निकलना शुरू हो जाते हैं, ये अपना फंक्शन शुरू कर देता है। तो इससे आप देखें कि इसकी इंपॉर्टेंस इंसानी जिस्म में कितनी ज़्यादा है कि हमल के दौरान ये सबसे पहला बनना शुरू होता है और सबसे पहले ये काम करना शुरू कर देता है, फीटस में, बच्चे में, बेसिकली बच्चे में। अच्छा डॉक्टर रिजवान, मुझे ये बताइए कि जो हम, क्योंकि हमने थायराइड को डिस्कस करना है हाइपर एक्टिविटी के हवाले से, कि वो अगर तेज़ एक्टिव कर रहा हो तो उससे क्या होता है, तेज़ एक्टिव कर फंक्शन कर रहा हो तो
بیسک تھائرائڈ ہارمونس کا کام کیا ہے باڈی میں. یا اچھا ایک اور بات تھوڑی سی وضاحت کریں, کیونکہ اکثر مریض وہ ٹیسٹ کے عادی ہوتے ہیں T3 T4 TSH, اور ایکٹیو زیادہ تر جو ہے وہ T3 ہوتا ہے پرابلی نا, اور جو T4 ہوتا ہے لیکن کوانٹٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے, وہ چینج ہوتا ہے اور T3 میں, اور T3 کے مختلف وہ جگہ پہ جا کے ایکٹ کرتا ہے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ اس کی, کیونکہ اسی سے لوگوں کو امپورٹنس پتہ چلے گی نا کہ کیا ہے. دیکھیے یہ آپ نے ٹھیک کہا, بیسک جو اس سے زیادہ ہارمون زیادہ مقدار میں نکلتا ہے تھائرائڈ گلینڈ سے وہ T4 ہوتا ہے, اور T4 جو ہے جب بلڈ میں شامل ہوتا ہے اور جسم کے دوسرے حصوں میں جاتا ہے تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے T3 میں, اور T3 میں کنورٹ ہونے کے بعد پھر یہ مختلف جہاں جہاں اس کا ایکشن ہوتا ہے مختلف آرگنس پہ, ادھر جا کے اپنا اثر کرتا ہے. اس کا بیسک فنکشن تھائرائڈ گلینڈ کا جو ہے نا وہ عام الفاظ میں سمجھ لیے میٹابولزم کنٹرول کرتا ہے. جتنی بھی خوراک ہم لیتے ہیں وہ اندر جا کے خوراک میں اس کو انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے, کیونکہ یہ انرجی پھر یوٹیلائز ہوتی ہے مختلف باڈی کے فنکشنز کو کرنے میں, سیل کے فنکشنز کو کام کرنے میں. تو بیسیکلی یہ تھائرائڈ ہارمون ان سب فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے ان سب فنکشنز کو, ان سب آرگنز کو اپنا کام سر انجام دینے میں. اسی لیے اگر تھائرائڈ ہارمون کم نکل رہا ہے یا زیادہ نکل رہا ہے تو ان آرگنز کا فنکشن افیکٹ ہوتا ہے, اور تقریباً یہ تھائرائڈ ہارمون ہر ایک آرگن کو افیکٹ کرتا ہے, تقریباً ہر ایک آرگن ہی اس سے افیکٹ ہوتا ہے اگر اس کی بیماری ہو جائے. اچھا ایک اور بڑی کامن سا کوشچن ہوتا ہے مریضوں کا آئوڈین کے حوالے سے اسپیشلی, کہ آئوڈین اور تھائرائڈ گلینڈ کا کیا آپس میں کنیکشن ہے؟ دیکھیں آئوڈین جو ہے نا وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹریس ایلیمنٹ ہے. ٹریس ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس کو ایک تو وہ بہت کم مقدار میں چاہیے ہوتا ہے, اس کی ڈیلی ریکوائرمنٹ جو انسانی جسم کو چاہیے ہوتی ہے وہ 150 مائکرو گرام سے زیادہ نہیں ہے عام حالت میں. جو عام انسان ہے پریگننسی میں, حمل کے دوران یا دودھ پلانی خواتین میں یہ تھوڑی سی زیادہ ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے, لیکن جنرلی عام حالت میں 150 مائکرو گرام, ناٹ ملی گرام, مائکرو گرام میں چاہیے ہوتا ہے. اور اس کا تھائرائڈ ہارمون اصل میں بیسیکلی بنتے ہی آیوڈین سے ہیں. تو اگر ہم آیوڈین باہر سے ایک نارمل اماؤنٹ میں لے رہے ہیں تو وہ تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ آیوڈین پہ ڈپینڈ کرتا ہے, وہ آیوڈین تھائرائڈ گلینڈ میں جاتی ہے اور اس سے کنورٹ ہو کے تھائرائڈ ہارمون بنتی ہے. اگر کسی وجہ سے ہم ڈائٹ میں ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جس میں آیوڈین نہیں ہے اور آیوڈین کم مقدار میں ہمارے جسم میں جا رہی ہے تو اس سے تھائرائڈ ہارمون کی جو ہے نا وہ مقدار, اس کی بننے کی مقدار جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. اور لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آیوڈین کن کن خوراک میں شامل ہے تاکہ وہ جو ہے نا اپنی خوراک میں شامل کر سکیں. آیوڈین کی زیادہ مقدار جو ہے وہ یہ سی فوڈ میں, جو ہمیں سمندر اور دریاؤں کی مچھلی یا شرمپس وغیرہ میں ہے. اس کے علاوہ سمندر کے اندر کچھ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں, سی ویڈس, اس کے اندر وہ ملٹی وائٹامن میں یوز ہوتی ہیں بیسیکلی, اس میں آیوڈین کی کافی مقدار پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ڈیری پروڈکٹس ہیں, ہماری دہی ہے, دودھ ہے, پنیر ہے, انڈے ہیں, دیسی مرغی ہے, ان سب میں آیوڈین کی ایڈیکویٹ اماؤنٹ پائی جاتی ہے. اور اگر اس لیے انسان ان سب چیزوں کو بیلنس اماؤنٹ میں استعمال کریں, بیلنس ڈائٹ لے, اپنے خوراک میں یہ چیزیں شامل کرے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں آیوڈین کی کمی ہو اور تھائرائڈ ہارمون جو ہے نا وہ کم یا زیادہ اس کی ابنارمیلٹی ہو. اچھا یہ بتائیں کہ ایک ہوتا ہے نا آئوڈائز ملا نمک, یہ فورٹیفائی کرتے ہیں نا کہ جن جگہوں پر آئوڈین ڈیفیشنسی, یہ آئوڈین ڈیفیشنسی کیا ہوتی ہے؟ یہ بائی دا وے میں نے کہا کویشچن کروں کیونکہ بہت سننے کو ملتا ہے نا کہ فلاں علاقے میں آئوڈین ڈیفیشنسی ہے یا لوگوں میں آئوڈین ڈیفیشنسی ہے, اور ان کو وہ فورٹیفائڈ سالٹ, جس میں سالٹ کے اندر وہ آئوڈین ایڈ کر دیتے ہیں. یہ بیسیکلی نا آیوڈین ڈیفیشنسی جو ہے یہ سوائل میں آیوڈین ڈیفیشینٹ ہوتا ہے. کچھ ایریاز ایسے ہیں ہمارے ملک میں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی جس میں آیوڈین سوائل میں کم ہوتا ہے, اور جب ہم اس میں اگی ہوئی چیزیں یا دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آیوڈین کی مطلوبہ مقدار ہماری باڈی میں نہیں جاتی. تو اس لیے کچھ ایسے علاقوں میں بھی اور کچھ کنڈیشنز میں جس میں آیوڈین کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے انسانی جسم میں, جیسے حاملہ خواتین میں یا دودھ پلانے والی خواتین میں, تو اس میں پھر ہمیں آیوڈین باہر سے لینا پڑتا ہے. تو آیوڈین جو ہے باہر سے اسی شکل میں لے سکتی ہیں کہ اسے جو چیزیں ہم استعمال کرتی ہیں, کھاتی ہیں, اس میں آیوڈین کی
آمیزش کر دیں، اس کو شامل کر دیں. اور اس میں موسٹ کامنلی جو ہے آج کل ادھر جو ایک پروگرام شروع ہوا ہے بہت عرصے سے، وہ یہ ہے کہ نمک میں آیوڈین ایک خاص مقدار میں شامل کر دیتے ہیں، جس سے آیوڈین کی کمی جسم میں نہیں ہوتی. اس کے علاوہ کچھ ملکوں میں ایون آٹے میں اور دوسری چیزوں میں بھی آیوڈین شامل کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر رضوان، یہ بتائیں کہ تھائرائڈ کی ہم نے ڈسکس کیا تھا شروع میں کہ آج ہم ہائپر تھائرائڈزم ڈسکس کریں گے. ہائپو تھائرائڈزم مطلب اس کی زیادہ فنکشن کرنا ہے، لو فنکشن، دونوں بیماریاں ہیں. تو ہائپر تھائرائڈزم کی مختلف امراض ہوتے ہیں نا، ہائپر تھائرائڈزم مختلف طرح کا ہوتا ہے، وہ ذرا بتائیے. ہائپر ایکٹیویٹی جس میں ہوتی ہے. جی، اصل میں بیسیکلی پہلے میں ٹرمز کا بتا دوں. اس میں دو ٹرمز ہیں، ایک ہے ہائپر تھائرائڈزم اور ایک ہے تھائروٹاکسیکوسس. شاید عام بندوں کو اتنا اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہ ہو پتہ ہے، لیکن جنرل ایک میں معلومات میں اضافے کے لیے کہہ دوں. ہائپر تھائرائڈزم اسے کہتے ہیں جب تھائرائڈ ہارمون زیادہ بننا شروع ہو جائے، اور تھائروٹاکسیکوسس اس کنڈیشن کو کہتی ہیں جب یہ تھائرائڈ ہارمون زیادہ بن کے اور آرگنز پہ اپنا افیکٹ زیادہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بندے کو علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں شدید علامات بھی ہو سکتی ہیں جیسے ہم آگے بتائیں گے. تو اس کنڈیشن کو تھائروٹاکسیکوسس کہتی ہیں. ہائپر تھائرائڈزم کی جو ہے نا وہ بہت مختلف وجوہات ہیں. اس میں موسٹ کامن جو 60% لوگوں میں وجہ ہے وہ اسے کہتے ہیں گریوس ڈیزیز. گریوس ڈیزیز ایک جو ہے نا قوت مدافعت والی بیماری ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسانی جسم کچھ اینٹی باڈیز بناتا ہے اپنے ہی آرگنز کے خلاف، اپنے ہی غدود کے خلاف، تھائرائڈ گلینڈ کے خلاف اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ اینٹی باڈیز جو ہے نا تھائرائڈ گلینڈ پہ جب اپنا اثر کرتی ہیں تو تھائرائڈ گلینڈ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو گریوس ڈیزیز جو ہے نا یہ ایک انگریز سائنٹسٹ تھا، گریوس اس کا نام تھا، اس کے نام پہ رکھی ہے. اور یہ موسٹ کامن کاز ہے، موسٹ کامن بھی، اور یہ بہت اس میں شدید نوعیت کی علامات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ دوسری وجوہات میں کچھ میں گلٹیاں بن جاتی ہیں، اس کی وجہ سے تھائرائڈ بڑھ جاتا ہے جسے گلر بھی کہتی ہیں. اور وہ گلٹیاں یا تو سنگل ایک ہوگی جسے ٹاکسک سولیٹری ٹاکسک نوڈیول کہتی ہیں، یا یہ گلٹیاں کافی زیادہ تعداد میں بھی ہو سکتی ہیں، اسے ٹاکسک ملٹی نوڈیولر کوائٹر کہتی ہیں. اور یہ دونوں قسم کی گلٹیاں یا زیادہ ہوں یا ایک گلٹی ہو تھائرائڈ میں، یہ بھی تھائرائڈ ہارمون زیادہ پروڈیوس کرتی ہیں اور اس سے بھی یہ علامات پیدا ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ تھائرائڈ گلینڈ کی سوزش ہو سکتی ہے، اسے کہتے ہیں تھائرائڈائٹس. تھائرائڈائٹس جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب تھائرائڈ گلینڈ کی سوزش ہوتی ہے تو اس میں تھائرائڈ گلینڈ کے سیلز جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور اس میں جو پہلے سے بنا ہوا تھائرائڈ ہارمون اس میں اسٹور ہوتا ہے سیلز میں، وہ باہر نکل جاتا ہے. اس میں تھائرائڈ ہارمون زیادہ بنتا نہیں ہے، لیکن جو اسٹورڈ جو سیلز کے اندر پہلے سے موجود تھائرائڈ ہارمون ہوتا ہے وہ زیادہ مقدار میں نکل آتا ہے عارضی طور پہ. اس کی سمٹمز بھی اب ہم آگے جا کے علامات ڈسکس کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں عارضی اور وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور یہ سوزش جو ہے یہ مختلف، پھر اس کی اپنی مختلف وجوہات ہیں. یہ خواتین میں ہوتا ہے، ڈیلیوری کے بعد ڈیلیوری ہو جائے اس کی 1 سال کے اندر اندر یہ انفلیمیشن یا سوزش ہو سکتی ہے، اور اسے کہتے ہیں پوسٹ پارٹم تھائرائڈائٹس. اور یہ ان عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے جن میں ان میں یا ان کے خاندان میں کسی قوت مدافعت والی بیماری کی ہسٹری ہو، جیسے شوگر ہو، اور ڈائریا کی مختلف قسمیں ہیں جو آٹو امیون ہیں، جس طرح سیلک ڈیزیز ہے، یا پھر جسم پہ برس کے نشان ہیں، یا پھر تھائرائڈ ڈیزیز کی ہسٹری ہے. تو ان خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. اور 70% خواتین میں یہ جب ایک دفعہ ہو پوسٹ پارٹم تھائرائڈائٹس تو 70% چانسز ہیں کہ اگلی پریگننسیز میں بھی یہ تھائرائڈ کو افیکٹ کر سکتا ہے اور تھائرائڈ کی سوزش ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ تھائرائڈ کی سوزش جو ہے وہ وائرل انفیکشنز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور عام جو سانس کی نالی کو افیکٹ کرنے والے وائرس ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ تھائرائڈ کی انفلیمیشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بیماری ہے جو بالکل ایک آٹو امیون ڈیزیز ہی ہے، اس میں بھی اینٹی باڈیز بنتی ہیں تھائرائڈ کے خلاف. اس کا پریگنینسی سے کوئی تعلق نہیں، وہ کسی بھی مرد اور عورت دونوں میں ہو سکتی ہیں. اسے کہتے ہیں ہاشیموٹوز تھائرائڈائٹس. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں تھائرائڈ کے خلاف، اس کو سوزش کر دیتی ہیں اور اس میں بھی تھائرائڈ ہارمون زیادہ نکل آتا ہے.
اس کے علاوہ جو اور کازز کو ہم دیکھیں تو کچھ دوائیاں ہیں جو تھائرائڈ ہارمون کو زیادہ کر دیتی ہیں. اس میں دل کے امراض میں استعمال ہونے والی دوائی ہے ایمایوڈورون. اس کی وجہ سے تھائرائڈ ہارمون زیادہ بن سکتا ہے کیونکہ اس میں آئوڈین کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے آئوڈین کی اس دوائی میں. اس کے علاوہ جو ہیں اور کنڈیشنز ہیں, کچھ آیوڈین سپلیمنٹس جو ہے نا اگر انسان زیادہ مقدار میں لے, سی ویڈس جس میں شامل ہوں, یا بایوٹین اور آیوڈین سپلیمنٹس ہیں جس میں ایک ریکوائرڈ اماؤنٹ سے زیادہ شامل ہوں, تو اس کی وجہ سے بھی جسم میں تھائرائڈ ہارمون زیادہ ہو سکتا ہے. اور یہ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تھائرائڈ ہارمون زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا رضوان صاحب, ہمیں علامات کے بارے میں بتایا کہ مریض یوزلی پریزنٹ کیسے کرتا ہے, کیا اس کو علامات ہوتی ہیں, سائن اینڈ سمٹمز جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا, اس کی سائن اینڈ سمٹمز جو ہے نا, ایک تو بہت کامن سائن اینڈ سمٹمز ہیں جو تقریباً ہر ایک مریض میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب مریض آتا ہے ڈاکٹر کے پاس, وہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے. ایک تو وہ بالکل کمزور سا ہوتا ہے, تھین لین ہوتا ہے, اس کا ویٹ بہت کم ہوتا ہے, اور وہ بڑا بے چین سا ہوتا ہے, بے چینی ہوتی ہے اسے, اینشیس ہوتا ہے, وہ ایک جگہ پہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتا, اس کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے. اس کے اگر ہاتھوں کو ٹچ کریں, خاص طور پہ اس کے ہاتھوں پہ اگر ہاتھوں کو ٹچ کریں تو وہ بالکل گیلے محسوس ہوتے ہیں, پسینے سے بھرے ہوتے ہیں. اس کے ہاتھوں میں لرزش ہوتی ہے جسے ٹریمرز کہتے ہیں. وہ اس کے بال وغیرہ گر سکتی ہیں, کم ہو سکتی ہیں, اس کو پیچش لگتی ہیں. اور اس کے علاوہ اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, اور زیادہ بھوک لگنے کے باوجود اور زیادہ کھانے کے باوجود اس کا وزن جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. اور دل کی دھڑکن اس کی زیادہ ہو جاتی ہے. ایون اگر وہ کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہا, آرام سے بیٹھا ہوا ہے, پھر بھی اس کی دل کی دھڑکن زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ شدید نوعیت کی علامات ہوں تو اس میں آنکھیں بھی افیکٹ ہوتی ہیں, اور آنکھوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں باہر کو نکل آتی ہیں, ایک قسم کی پرومیننٹ ہو جاتی ہیں. جب ہم دیکھیں اس کو, ایک بندہ, تو لگتا ہے جس طرح یہ مریض جو ہے نا دوسرے کو گھور رہا ہے. اس کی اوپر والی آئی لڈ پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے, اس کی جو ہے یہ آنکھوں کی سفیدی نمایاں ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ عورتوں میں جو ہے اس میں ماہواری کی خرابیاں ہو سکتی ہیں, جس میں ماہواری کم ہو سکتی ہے, اور ان میں بانجھ پن ہو سکتا ہے, انفرٹیلیٹی ہو سکتی ہے. انفرٹیلیٹی کیونکہ تھائرائڈ کا ڈس آرڈر ایک بہت کامن کاز ہے انفرٹائل کرنے میں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی عمر کے مریضوں میں, خاص طور پہ جو اولڈ ایج کے ہیں 50 سال سے اوپر, اس میں دل کی دھڑکن نہ صرف زیادہ ہوتی ہے بلکہ یہ بے ترتیب بھی ہو جاتی ہے. اسے ہم ایٹریل فبریلیشن کہتے ہیں. اور ایٹریل فبریلیشن جو ہے جب بھی ہو, اس کے اپنے نقصانات ہیں, اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں, اس سے فالج بھی ہو سکتا ہے. پھر ان مریضوں میں اگر اولڈ ایج کے مریضوں میں تھائرائڈ بہت زیادہ نکل رہا ہے تو اس میں ان سے, کیونکہ ہارٹ کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے, ہارٹ بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے, تو اس میں انجائنا کا پین ہو سکتا ہے, ایون ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, یا پھر کچھ پیشنٹس میں یہ پریزنٹ کر سکتا ہے سانس کی تکلیف کی صورت میں, یا ہارٹ فیلیور کی صورت میں, ہارٹ فیل ہو سکتا ہے. تو یہ اس کی مختلف علامات ہیں. اچھا, کیونکہ ہارٹ کا ذکر آ گیا تو میں اس میں بیچ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جیسے آپ نے بتایا کہ سب سے جو کامنسٹ چیز ہوتا ہے وہ کہ اس کا ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے, نمبر ایک. سب سے دوسرا یہ کہ بلڈ پریشر کے 30% آف پیشنٹ جو ہے نا وہ ہائپر ٹینشن میں سے, وہ ان کو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, اور وہ یوزلی وائٹ پلس پریشر جس کو کہتے ہیں, ان کے اوپر سسٹولک زیادہ ہوتا ہے, ڈائسٹولک کم ہوتا ہے, یوزلی ہائپر ڈائنامک سرکولیشن کی وجہ سے. اور تیسرا یہ کہ کئی لوگ جو ہے نا, جیسے آپ نے بتایا نا کہ انجائنا کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں, یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں, ینگ عورتیں بالکل ٹپیکل ہائپر ٹینشن, ہائپر تھائرائڈزم یا تھائروسکوسس کے ساتھ جب پریزنٹ کرتی ہیں, وہ ٹپیکل اسکیمک سمٹم کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں, لیکن کارڈی اینجیوگرافی ان کی یوزلی نارمل ہوتی ہے. جو ایڈلٹ پیشنٹ اسٹیبلش کارڈیک ہوتا ہے, اس کو اگر تھائرائڈ ڈیزیز ہے, ہائپر تھائرائڈزم ہے یا تھائروسکوسس ہے, اس کو ایگریویٹ کر سکتی ہے, انجائنا زیادہ کر سکتی ہے. ہارٹ فیلئر کے بارے میں, کیونکہ مریض شارٹنس آف بریتھ کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے, سانس پھولنے کے ساتھ, تو اس میں کہتے ہیں کہ انیشلی جو شروع میں جب سانس پھولتا ہے وہ بیسیکلی تھائرائڈ کی یا ہارٹ فیلئر کی وجہ سے نہیں پھولتا, تھائرائڈ کی وجہ سے پھولتا ہے, لیکن ہارٹ فیلئر کی وجہ سے وہ بیسیکلی مسل فٹیگ اور ریسپریٹری مسل فٹیگ کی وجہ سے پھولتا ہے, اور بائی دا ٹائم وہ ہارٹ فیلئر کی طرف جاتا ہے. اور اسی طرح رائٹ سائڈ پریشر, جو ہارٹ کا رائٹ سائڈ ہوتا ہے, اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے, پلمونری آرٹری کا پریشر بڑھ جاتا ہے, رائٹ سائڈ فیلئرز ہو سکتے ہیں. اچھا, اس میں بڑی میرے لیے بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ ایٹریل فبریلیشن جو ہے نا, وہ کیونکہ یوزلی اولڈر مریضوں میں جب جن کا تھائرائڈ کا لیول زیادہ ہو, اس میں ایٹریل فبریلیشن سے پریزنٹ کرتے ہیں. یوزول پریزنٹیشن ایٹریل فبریلیشن ہوتی ہے,
لیکن کہتے ہیں کہ تھرومبوجینسس بھی کیونکہ بڑھاتی ہے نا یہ کلوٹ فارمیشن بھی کرتی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ دونوں فیکٹر مل کے جو ہے نا اسٹروک کا خدشہ پیدا کرتے ہیں. نہیں, تھائرائڈ کی وجہ سے اتنا کلوٹ نہیں بنتے جتنا ایٹریل فبریلیشن کی وجہ سے بنتے تو ہاں دونوں اس میں کانٹریکٹ ریٹ بڑی irregular ہوتی ہے اور ہارٹ میں خون زیادہ دیر تک رکتا ہے تو کلوٹ بننے کے زیادہ چانسز ہیں. اور اس میں ہارٹ فیلیور تو خیر بڑھ ہی جاتا ہے جس طرح آپ نے کہا, اس میں ہارٹ کا سائز بھی بڑھ سکتا ہے, جیسے کارڈیومایوپیتھی جسے کہتے ہیں وہ بھی تھائرائڈ کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اور اولڈ ایج میں ایون کوئی اور سمٹم نہ بھی ہو, صرف پیشنٹ اس سے بھی پریزنٹ کر سکتا ہے کہ اسے ہارٹ کا مسئلہ ہے اور دل کی جو رفتار ہے وہ تیز اور irregular ایٹریل فبریلیشن ہے, تو صرف یہ بھی پریزنٹیشن. اچھا, آپ نے جو آٹو امیون کی بات کی نا, آٹو امیون جو ڈیزیز, کیونکہ آٹو امیون قوت مدافعت یا گیز جو خود بخود جسم میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں, اس میں جو کارڈیومایوپیتھیز ہیں جو دل کی بیماری ہیں, جیسے اس میں ڈی سی ایم پی ڈائلیٹڈ کارڈیومایوپیتھی, ہارٹ کا بغیر کسی وجہ کے بڑھ جانا تھائرائڈ کی وجہ سے, یا پوسٹ پارٹم کارڈیومایوپیتھی جیسے پوسٹ ڈلیوری کچھ لوگوں کے خواتین کا ہارٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے, وہ بھی ان کا آپس میں کنیکشن ہے. اس لیے ہارٹ اور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تھائرائڈ کا نا وہ چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل بالکل صحیح کہا, یہ کیونکہ آٹو امیون ڈیزیز ہے نا, جی, تو یہ اینٹی باڈیز تھائرائڈ کو بھی افیکٹ کریں گے اور باقی آرگنس کو بھی افیکٹ کریں گے, تو ظاہر ہے وہ بالکل دل کو بھی افیکٹ کریں گے ساتھ. اچھا چلیں, اب ہم علامات تو ہم نے بہت لمبی اس میں ڈسکس کی کہ علامات سائن سمپٹمس کو ہم بولتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ تشخیص کیسے کرتے ہیں. اچھا, اس میں تھوڑا سا وہ بتاتا ہوں کیونکہ ہمارے مریضوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مریض جو ہے نا وہ کئی دفعہ بہت زیادہ لیبارٹری ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ مریض خود کرا کے لے آتے ہیں جو کہ انٹرپریٹ نہیں کر سکتے, مطلب ایک اچھا فزیشین ہی اس کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے ان ریزلٹس کو, کیونکہ T3 T4 TSH یوزلی ہم کراتے ہیں نا انویسٹیگیشن میں. تو لیکن ہارٹ کے والے سے ایک چیز اور اسی میں اسے ذکر کرتا چلوں, کئی دفعہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں نا گھبراہٹ کے ساتھ یا پینک اٹیک ہوتے ہیں, ینگ لوگ ہوتے ہیں, تو ہم ایک ڈیوائس ہوتی ہے ہولٹر مانیٹر نا, تو ہمارے پاس ایک تشخیص کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ینگ فیمیلز ہوتی ہیں نا, تو اگر تو پیشنٹ ہائپر تھائرائڈ کا شکار ہو, تھائرائڈزم کا یا تھائرائڈوسکوسس کا, تو اس کو سارا دن ردم جو ہے نا ریٹ بڑھا ہوا رہے گا. لیکن جو اینشیس پیشنٹ ہوتے ہیں نا یوزلی ان کا سارا دن تو بڑا رہتا ہے, لیکن رات کو جب وہ سوتے ہیں تو ریٹ نارمل ہو جاتا ہے. تو اس سے ہم ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں کہ یار یہ کارڈیک نہیں ہے. بالکل, یہ ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں یہی چیزیں آتی ہیں, اس کو اینزائٹی, پینک اٹیکس اور سائیکولوجیکل بیماریاں. تو اس میں ظاہر ہے ہارٹ ریٹ جب پیشنٹ آرام کر رہا ہوگا, سکون میں ہوگا یا سو رہا ہوگا, اس میں ہارٹ ریٹ کم ہو جائے گا. لیکن تھائرائڈ ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ ایون پیشنٹ آرام بھی کر رہا ہو, سو بھی رہا ہو, تب بھی اس کا ہارٹ ریٹ زیادہ رہتا ہے, زیادہ رہے گا. اچھا, اس کی تشخیص کی طرف آئیں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو پیشنٹ کو دیکھنے سے بھی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. جس طرح میں نے علامات بتائیں کہ وہ تھن نیند سا پیشنٹ ہوگا, بڑا اینشیس لکنگ ہوگا, بے چین ہوگا, اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے, اس کی نبض پہ ہاتھ رکھیں گے تو وہ بہت تیز ہوگی, اس کی آنکھیں پرومننٹ ہو سکتی ہیں. ایک تو ان سمٹم سے بھی ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا تھائرائڈ افیکٹڈ ہے. اس میں جو اسکریننگ ٹیسٹ سب سے پہلے کراتی ہیں اس میں TSH ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. TSH اگر نارمل ہے تو 99% چانسز ہیں کہ آپ کا تھائرائڈ نارمل ہوگا. کچھ بیماریاں ہیں ایسی جس میں TSH نارمل بھی ہو سکتا ہے, اس میں تھائرائڈ خراب, لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ TSH اگر نارمل ہے تو آپ کا تھائرائڈ نارمل ہے. تو TSH ایک بیسک اسکریننگ ٹیسٹ ہے, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ صرف TSH پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے TSH کم یا زیادہ آ رہا ہے ٹیسٹ میں تو ڈاکٹر آپ کو T3 T4 بھی ایڈوائز کرے گا, کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں TSH تو جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ضروری نہیں کہ تھائرائڈ خراب ہو, اور ضروری نہیں کہ T3 T4 زیادہ یا کم نکل رہے ہوں. T3 T4 نارمل بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے تھائروٹاکسیکوسس کو ہم دیکھیں تو اس میں T3 T4 زیادہ ہوں گے اور TSH جو ہے وہ کم مقدار میں ہوگا. اور کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جس طرح میں نے کہا کہ TSH زیادہ بھی ہو سکتا ہے نارملی. اگر کوئی پیچوٹری گلینڈ جس سے TSH نکلتا ہے دماغ کے حصے سے, اگر اس کا ٹیومر ہے تو اس میں TSH زیادہ نکلے گا, لیکن T3 T4 نارمل ہوں گے. اور اسی طرح پریگنینسی کا جو پہلے 3 ماہ ہیں یا کوئی دوائیاں لے رہے ہیں جیسے اسٹیرائڈس لے رہے ہیں خاص طور پہ, تو اس میں TSH جو ہے وہ کم ہو جائے گا پریگنینسی کے پہلے 3 ماہ میں بھی. تو اس لیے اگر صرف TSH پہ ڈپینڈنٹ رہیں اور اسے ہم دیکھیں کہ زیادہ ہے کم ہے, تو پھر کئی دفعہ ڈائگنوسس مس لیڈنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ تھائرائڈ نارمل بھی ہو سکتا ہے. تو T3 T4 اس کے ساتھ کرانا لازمی ہوتا ہے شروع میں. اس کے علاوہ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہائپر تھائرائڈزم ہے, یعنی T3 T4 زیادہ آ رہا ہے, TSH کم ہے,
تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے اسے دیکھنے کا کہ اس کی وجہ کیا ہے. جس طرح میں نے بہت سی وجوہات بتائی ہیں تو ہم اس کے وجوہات جاننے کے لیے ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو ہم اینٹی باڈیز لیول کرواتے ہیں. اس میں تھائرائڈ کی بیماری میں مختلف اینٹی باڈیز زیادہ ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ یہ جو آٹو امیون ڈیزیزز ہیں جسے قوت مدافعت والی بیماری کہتی ہیں اور گریوس ڈیزیز ہے, اس میں اینٹی باڈی لیول جو ہے وہ ایک خاص مقدار سے زیادہ ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گریوس ڈیزیز ہے. کون سی اینٹی باڈیز کرائیں گے؟ اس میں تھائرائڈ ریسپٹر اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اور تھائرائڈ پیروکسیڈیز ٹی پی او اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. تو یہ مختلف اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, ان کی لیول جو ہے ایک حد سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہم اگلا ٹیسٹ کرواتے ہیں اس میں وجہ جاننے کے لیے, اس میں ریڈیو ایکٹیو آیوڈین اپٹیک ٹیسٹ ہے. ریڈیو ایکٹیو آیوڈین جو ہے وہ ہم باہر سے دیتے ہیں, اور جب یہ آیوڈین باہر سے پیشنٹ کو دیا جاتا ہے تو یہ تھائرائڈ گلینڈ اس آیوڈین کو لے لیتا ہے, اور وہ لینے کا عمل وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو تھائرائڈ گلینڈ کس وجہ سے زیادہ کام کر رہا ہے. کیونکہ اگر گریوس ڈیزیز ہے تو اس میں پورا تھائرائڈ گلینڈ جو ہے نا وہ آیوڈین کو زیادہ مقدار ملے گا اور ایک ڈیفیوز شکل میں ہمیں انکریزڈ اپٹیک نظر آئے گی. اچھا ایک منٹ, اگر یہ ذرا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے. آپ پہلے تو بتائیں آیوڈین لیں گے کیسے؟ آیوڈین جو ہے یہ جو آپ ریڈیو ایکٹیو کیسے لیتے ہیں؟ اورل فارم میں دیتے ہیں, مطلب منہ سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں اس کی ڈپینڈ ہے, اگر گلٹیاں والا تھائرائڈ ہے تو اس میں گلٹیوں کی شکل میں اس کی آیوڈین کے ہمیں تصویریں نظر آ جائیں. نہیں وہ بھی بتائیے نا کہ آپ نے ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کون سے اسکین ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں؟ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین اپٹیک ٹیسٹ کسے کہتے ہیں؟ یہ تھائرائڈ اسکین ہوتا ہے. مطلب ہم یہ ہے کہ آیوڈین اسے منہ سے دے کے اس کا ایک اسکین لیتے ہیں تھائرائڈ کا, نیوکلیئر اسکین بیسیکلی. نیوکلیئر اسکین ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہی جو ہے یہ نیوکلیئر انسٹیٹیوٹس میں ہوتا ہے, جیسے نوری وغیرہ ہیں, مول ہے, ان میں ہوتا ہے. ہر جگہ نہیں ہوتا, ہر جگہ نہیں ہوتا, یہ عام لیبارٹری میں نہیں ہوتا, اس طرح خاص قسم کے لیبارٹریز میں ہوتا ہے کیونکہ اس میں آیوڈین تابکاری چیز یوز ہو رہی ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھائرائڈ کس طرح آیوڈین کو لے رہا ہے. اگر وہ مختلف گلٹیوں کی شکل میں لے رہا ہے, بیچ میں نارمل ایریاز ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ گلٹیوں والا گلڑ ہے. اگر وہ پورا تھائرائڈ لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ گریوس ڈیزیز ہے. اگر وہ بالکل نہیں لے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تھائرائڈ گلینڈ کی سوزش ہے, تھائرائڈائٹس ہے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انڈر لائن کاز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تھائرائڈ زیادہ کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو اور ٹیسٹ ہم کراتے ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ الٹرا ساؤنڈ ہے تھائرائڈ کا. الٹرا ساؤنڈ ہم اس لیے کرواتے ہیں کہ اس سے ہمیں الٹرا ساؤنڈ سونالوجسٹ جو ہے وہ ہمیں کچھ اس کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں گلٹیوں کی, کچھ خصوصیات ہوتی ہیں, کیونکہ کچھ گلٹیاں جو ہے نا وہ کینسر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں, ضروری نہیں کہ عام گلر کی وجہ سے. تو اس میں الٹرا ساؤنڈ پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گلٹیاں شک پڑتا ہے کہ کینسر کی وجہ سے ہیں یا عام گلر کی وجہ سے ہیں. تو اگر تو وہ کینسر کی وجہ سے ہیں جسے ہم کولڈ نوڈیول کہتے ہیں, تو وہ پھر ہم اس میں اپنا نیکسٹ اسٹیپ یہ کرتے ہیں کہ اس کی فائن نیڈل بایوپسی کرتے ہیں. اس میں فائن نیڈل بایوپسی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے جو ہم ادھر گردن کے سامنے جو تھائرائڈ گلینڈ ہے اس میں گلٹی میں ڈالتے ہیں. اور یہ ایک بہت عام سا ٹیسٹ ہے, اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. یہ بالکل او پی ڈی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. پیشنٹ لیبارٹری جاتا ہے, وہ ٹیسٹ کرواتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے. اس میں کوئی نشے کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی. یہ جسٹ ایک سوئی ڈال کے اس سے تھوڑا سا مواد لے لیتے ہیں گلٹی سے اور اس کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھتی ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کینسر کی وجہ سے ہے یا ایک عام گلڑ ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ٹیسٹ جو ہم کروا سکتی ہیں مدد کرنے میں, اس میں یہ ہے کہ ای سی جی کروا سکتی ہیں. تو اس میں ہمیں دل کی دھڑکن زیادہ ملے گی, ایٹریل فبریلیشن یعنی بے ترتیب ای سی جی ملے گی. اس کے علاوہ ہم ایکو کارڈیوگرافی کروا سکتی ہیں دل کو دیکھنے کے لیے کہ دل بڑا ہوا تو نہیں ہے, اس کا فنکشن کیسا ہے. تو یہ مختلف ٹیسٹ ہیں جسے ہم تشخیص کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر عثمان, مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے تشخیص کر لیا کہ ہائپرتھائرائڈزم یا تھائرائڈ ٹاکسیکوسس. اچھا تھوڑا سا ایک اور چیز ڈیفائن کرنا بیچ میں رہ گئی ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے ہائپر تھائرائڈزم کہ ایکٹیو زیادہ ہے, ایک ہوتا ہے تھائرائڈ ٹاکسیکوسس کہ وہ کمپلیکیشن یا بیماری پہ پیچیدگی پروڈیوس کر رہا ہے. تو یہ کیسے پتہ, یہ ہم اس وقت کون سا بیس لائن ٹیسٹ بیسیکلی کون سا کریں گے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ تھائرائڈ ٹاکسیکوسس کی طرف جا رہا ہے مریض کہ سمپل ہائپر تھائرائڈزم. جیسے بچیوں اسپیشلی بچیوں میں بلوغت کے ٹائم تھائرائڈ تھوڑا اوور ایکٹیو ہوتا ہے, تو یوزلی لوگ جب بچے اس طرح آتے ہیں پیلپٹیشن کے ساتھ تو ہم کراتے ہیں نا تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ. تو دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ کلینکلی صرف پتہ چلتی ہیں. ہائپر تھائرائڈزم میں یہ ہوتا ہے کہ صرف تھائرائڈ ہارمون زیادہ مقدار میں پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے.
ضروری نہیں کہ وہ آرگنز پہ ایکٹ کر کے علامات ظاہر کرے، کیونکہ عام جس طرح آپ نے ذکر کیا خاص طور پہ جو بلوغت والی بچیاں ہیں، یہ 10 سے 20 سال سے 15 سال تک، اور اس میں جو ہے نا تھائرائڈ ایکٹیو ہوتا ہے، تھائرائڈ گلینڈ نارملی، تو اس میں تھائرائڈ گلینڈ تھوڑا سا پرومیننٹ ہو جاتا ہے، اس کی سویلنگ ہو جاتی ہے، جو سامنے سے نظر آتا ہے وہ ایک عام گلر ہوتا ہے، وہ بیماری نہیں ہوتی۔ تھائرائڈوٹکسیکوسس وہ ہوتا ہے جب یہ زیادہ تھائرائڈ ہارمون کسی بیماری کی وجہ سے بنے اور وہ مختلف آرگنز پہ ایکٹ کر کے یہ مختلف علامات ظاہر کریں، جس میں پیشنٹ کو یہی آنکھوں کی بیماری ہو سکتی ہے، آنکھیں پرومیننٹ ہونا، دل کی رفتار بہت تیز ہو جانا، اس کو پیچش لگ جانا، اور اینشیس ہونا، پسینہ بہت زیادہ آنا، گرمی لگنا۔ تو یہ سب چیزیں اگر یہ علامات پیشنٹ میں آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے تھائرائڈوٹکسیکوسس ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ اچھا، آخری چیز جو اس میں ہوتی ہے، جو اس کی پیچیدگیاں کو ڈسکس کر رہے ہیں، تھائرائڈ اسٹرام جو ہوتا ہے، اسٹرام، وہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں لوگوں کو۔ لیکن تھائرائڈ ہارمون جب بھی زیادہ پروڈیوس ہوتے ہیں نا، تھائرائڈوٹکسیکوسس یا ہائپر تھائرائڈ، اس کی مختلف کمپلیکیشنز ہیں۔ اس کمپلیکیشنز میں اگر ہم بہت عام سی کمپلیکیشن سے شروع ہوں تو اس میں جسم میں کیلشیم لیول، یہ بیسیکلی ہڈیوں کو ویک کرتا ہے تھائرائڈ ہارمون۔ جب سے زیادہ اماؤنٹ میں نکلتا ہے تو ہڈیوں سے کیلشیم نکل کے خون میں شامل ہوتا ہے، خون میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، گردے میں کیلشیم کی پتھریاں بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ مسل ویکنس کر سکتے ہیں، اور کیونکہ یہ پوٹاشیم بھی کم کر دیتا ہے، تو بلکہ کچھ سیویئر کیسز میں پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتی ہیں جس میں اس کی ٹانگوں کی ویکنس ایک دم بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ چل نہیں سکتا، اسے ہائپوکیلیمک پیرالسس کہتی ہیں، اور اس کا ایک کامن کاز جو ہے نا تھائرائڈ ہارمون کی زیادتی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کمپلیکیشنز میں عورتوں میں یہ دیکھا ہے کہ اس میں اگین ماہواری کو افیکٹ کرتا ہے، ماہواری کم ہو جاتی ہے، ان میں بانجھ پن کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو پریگننٹ لیڈیز ہیں، جو حمل جن کو ہے، ان میں بلڈ پریشر کر سکتا ہے، یہ جسے ایکلیمسیا کہتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچے پہ نقصان دہ افیکٹ ہوتی ہیں تھائرائڈوٹکسیکوسس کے، بچہ جو ہے وہ اس کی گروتھ کم ہو سکتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، ایون بچہ جو ہے قبل از وقت اس کی پیدائش ہو سکتی ہے، اور ایون پریگننسی لاس بھی ہو سکتی ہے، ایبورشن بھی ہو سکتی ہے۔ اور کچھ آگے کمپلیکیشنز کی طرف جائیں تو اس میں جو بہت ایک سیریس کمپلیکیشن ہے جیسا آپ نے ذکر کیا، وہ تھائرائڈ اسٹرام ہے۔ تھائرائڈ اسٹرام بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو پہلے سے تھائرائڈ ٹاکسیکوسس ہے، ہائپر تھائرائڈزم ہے، تھائرائڈ ہارمون پہلے ہی زیادہ بن رہا ہے اس کے جسم میں، جو دوائیوں سے تھوڑا کنٹرول ہے، لیکن ان دا مین ٹائم اگر اسے کوئی انفیکشن ہو جائے، کوئی آپریشن کروائے، خاص طور پہ تھائرائڈ کا آپریشن کروائے، یا اسے کوئی ریڈیو ایکٹیو آیوڈین دیں ہم علاج کے لیے، یا اسے پریگننسی ہو جائے خاتون کو، تو ان کنڈیشن میں تھائرائڈ پہ ایک دم بہت زیادہ بڑھاؤ ہو جاتا ہے، اور وہ ہائپر ایکٹیو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور تھائرائڈ ہارمون ایک دم بہت زیادہ نکلنا شروع کر دیتے ہیں، اسے ہم تھائرائڈ اسٹرام کہتے ہیں۔ اس کے علامات میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ بہت زیادہ اینشیس ہو جاتا ہے، ایون جو ہے وہ لوگوں کو پہچانتا نہیں ہے، اسے بہت دھکے دیتا ہے لوگوں کو، ایک قسم کا ان کنٹرول ہو جاتا ہے، آخری اسٹیجز میں جا کے کوما میں بھی جا سکتا ہے پیشنٹ، اس کا جو ہے نا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، اس کو وومٹنگ ہو سکتی ہے، اس کو موشن لگ سکتے ہیں، اور وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک سیریس کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کو ہمیشہ ایسے پیشنٹس کو ہاسپٹل میں آئی سی یو میں داخل کر کے تو ان کا پراپر علاج کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چلیں اب علاج پہ آتے ہیں نا، پہلے کامن علاج اس کا کیا ہے؟ اچھا، اس کا علاج جو ہے نا وہ بہت مختلف قسم کا ہے، لیکن علاج کے جانے سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا علاج اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اس کا علاج ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی تھائرائڈ گلینڈ کی زیادہ ایکٹیو ہونے کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کا علاج اس میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی علامات کتنی زیادہ ہیں، اور آپ کس ایج گروپ میں ہیں، بچہ ہے یا بڑی عمر کا ہے، یا کوئی خاتون ہے جو حاملہ ہے یا دودھ پلا رہی ہے، تو ان سارے فیکٹرز پہ اس کا علاج ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسے سمٹمز ہوں تو ڈاکٹر کو ضرور ان کے پاس کنسلٹ کریں جا کے، ایک پراپر فزیشین ان کو ڈیل کرتا ہے۔ آپ جنرل میڈیکل اسپیشلسٹ کو بھی دکھا سکتی ہیں، اور ایون کچھ خاص اینڈوکرینولوجسٹ ہوتے ہیں جو خاص طور پہ غدود کو ڈیل کرتی ہیں، تو وہ بھی اس کا علاج کر سکتی ہیں۔ تو ان کو ہمیشہ دکھانا چاہیے، وہی بہتر فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ کے لیے کون سا علاج بہتر ہے۔ اگر علاج کی مختلف قسموں کی طرف آئیں تو اس میں 3 قسم کا علاج کرتی ہیں۔ اس میں تھائرائڈ ہارمون کو کنٹرول کرنے والی دوائیں جو ہم منہ سے دیتے ہیں، اس کے علاوہ یہ تابکاری آیوڈین ہے، ریڈیو ایکٹیو آیوڈین،
جو ہم دیتی ہیں وہ بھی منہ کے ذریعے دیتے ہیں، اور تیسرا علاج سرجری ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں سب سے اسپیسیفک علاج جو ہے وہ آیوڈین ہے یا سرجری ہے. جو دوائیاں ہیں وہ صرف تھائرائڈ ہارمون جو ہے اس کی پروڈکشن کو کم کرتی ہیں، اس کے سمٹمز کو کنٹرول کر لیں گی، لیکن وہ گلر کو شرنک نہیں کریں گی. اور اگر ہم گولیاں بند کریں تو کچھ میں چانسز ہوتی ہیں کہ تھائرائڈ کی ہائپر ایکٹیویٹی اور یہ گلر دوبارہ ہو جائے. پہلے اگر ہم دوائیوں کو لیں تو اس میں مختلف قسم کی دوائیں ہیں. میں تھوڑا ڈیٹیل میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس میں موسٹ کامنلی دوا جو یوز ہوتی ہے کاربیمازول ہے. اس کے علاوہ ایک اور دوائی ہے پروپائل تھایورسل، جو خاص طور پہ ہم صرف حاملہ خواتین میں دیتی ہیں پہلے 3 ماہ میں، کیونکہ کاربیمازول اگر ہم حاملہ خواتین میں دیں تو اس میں بچے جو ہونے والا ہے اس پہ اس کے کچھ سائڈ افیکٹ مضر اثرات ہوتی ہیں. اور یہ کاربیمازول اور پروپائل تھایورسل پہلے ایک ہائی ڈوز میں دی جاتی ہے اور بعد میں اسے مانیٹر کر کے اس کی ڈوز کم کر دیتی ہیں، کیونکہ اگر بہت زیادہ مقدار میں کافی دیر تک دیتے رہیں تو پیشنٹ اس کو ہائپو تھائرائڈزم میں بھی جا سکتا ہے، مطلب تھائرائڈ ہارمون کمپلیٹلی اس میں بننا بند بھی ہو سکتا ہے. ان دوائیوں کے کچھ سائڈ ایفیکٹ بھی ہیں. جب یہ لے رہی ہوں تو مریض کو ہم ہدایات دیتے ہیں، خاص طور پہ کاربیمازول جو ہے وہ الرجی کر سکتی ہے، جسم پہ خارش، جسم پہ نشان آ سکتی ہیں. اور جو بہت اس کا سیریس سائڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفید خلیات خون میں کم کر دیتے ہیں، جس کو وائٹ بلڈ سیل کہتے ہیں یہ، اور اس کنڈیشن کو گرینولوسائٹوسس کہتے ہیں. اس لیے مریض کو ہم بتاتی ہیں کہ اس دوائی کو لیتے ہوئے کاربیمازول کو، اگر اس کو کوئی بغیر کسی وجہ کے بخار شروع ہو جائے یا منہ میں چھالے نکل آئیں یا اس کو گلے میں کوئی خراش یا درد محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرے. ڈاکٹر اس کا جو ہے بلڈ ٹیسٹ کروائے گا، اس میں سفید خلیات کو دیکھے گا، اور اگر وہ ایک مقدار سے کم ہے تو پھر ہمیں دوائی پرماننٹلی بند کرنی پڑتی ہے اور اس کے دوسرے طریقے علاج کی طرف جانا پڑتا ہے. اسی طرح پروپائل تھایورسل اگر پیشنٹ لے رہا ہے اس کا سائڈ ایفیکٹ بیسیکلی لیور پہ ہوتا ہے، جگر پہ. وہ جگر کو افیکٹ کرتا ہے اور جگر کے انزائم خراب ہوتی ہیں، ہیپیٹائٹس کر دیتا ہے، اور کئی کنڈیشنز میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لیور فیلیور جگر کا فیل بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے اس میں ایل ایف ٹیز مانیٹر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر پیشنٹ کو ہیپیٹائٹس یا جگر فیل ہو گیا ہے تو پھر پروپائل تھایورسل دوائی بھی ہمیں پرماننٹلی بند کرنی پڑتی ہے اور دوسرے طریقے علاج کی طرف جانا پڑتا ہے. یہ طریقہ علاج دوائیوں کا اس لیے کامنلی یوز ہوتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے. یہ ہم بچوں میں بھی دے سکتی ہیں، حاملہ خواتین میں بھی دے سکتی ہیں، اور اولڈ ایج میں بھی دے سکتی ہیں ایون. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دوسرے طریقے علاج جس طرح آیوڈین ہے اور سرجری ہے اس کو دینے سے پہلے بھی ہمیں دوائیاں ہی دینی پڑتی ہیں، کیونکہ ہمیں تھائرائڈ ہارمون کی مقدار کو پہلے کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر ہم اگر دوسرے طریقے علاج کرنا ہو، آیوڈین یا سرجری ہو، تو پھر ہمیں بعد میں اس کی طرف جاتے ہیں. ریڈیو ایکٹیو آیوڈین یا تابکاری آیوڈین کی طرف آئیں تو یہ جو ہے نا یہ علاج اس کنڈیشن میں کیا جاتا ہے اگر پیشنٹ نے پہلے دوائیاں استعمال کی ہوں ہائپر تھائرائڈزم کے لیے، لیکن دوائیوں کے استعمال کرنے کے بعد اس کو دوبارہ ہائپر تھائرائڈزم شروع ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ دوائیوں کے سائڈ ایفیکٹ آ جائیں، جسے میں نے کہا تھا جگر پہ سائڈ ایفیکٹ آ جائیں، اس کو سفید خلیات کم ہو جائیں اور پھر ہم دوائی استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر ہم ریڈیو ایکٹیو آیوڈین استعمال کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کچھ کنڈیشنز میں بالکل منع ہے، جس طرح حاملہ خواتین ہیں یا دودھ پلانے والی خواتین ہیں یا وہ خواتین ہیں جو ریپروڈکٹیو ایج میں ہیں، جو ینگ ہیں اور جن کا ارادہ ہے آگے پریگننسی کرنے کا ودن 6 مہینے، تو وہ پھر اس میں ریڈیو ایکٹیو آیوڈین ہم نہیں دیتے، کیونکہ یہ تابکاری ہے اور یہ جو ہے نا یہ بچے میں منتقل ہو سکتا ہے اور اس کے تھائرائڈ کو افیکٹ کر سکتا ہے، جو بہت مضر اثرات اس کے ہو سکتے ہیں. ریڈیو ایکٹیو آیوڈین لینا بہت آسان ہے. اس کو ایک کیپسول کی شکل میں یا پانی میں حل کر کے دیتی ہیں، اور یہ صرف ایک ہی ڈوز ہوتی ہے، سنگل ڈوز، اور پیشنٹ ایک دن ہاسپٹل میں رہتا ہے پھر اسے ڈسچارج کر دیتے ہیں. اور اس کا یوزلی کوئی سائڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. جو مختلف جو ہے اسٹڈیز ہوئی ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مختلف قسم کے کینسر لوگ سوچتی ہیں کہ اس سے ہو سکتا ہے، تابکاری سے یا تھائرائڈ کے دوسرے جو ہے ڈس آرڈرس ہو سکتی ہیں، تو وہ آج تک کی اسٹڈی میں کوئی اتنا زیادہ پروو نہیں ہو سکا. یہ ایک سیف طریقہ علاج ہے، اس کو ہم لیکن اس میں کچھ احتیاط کرنی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جب بھی پیشنٹ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین لیتا ہے تو اس کو تقریباً 1 ہفتے تک دوسرے انسانوں سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے. اس کو ایک ہم علیحدہ کمرے میں رکھتی ہیں،
یا دوسرا اگر کوئی فیملی ممبر اس سے ملتا بھی ہے تو وہ ایک خاص ڈسٹینس ہوتا ہے 1 سے 2 ہاتھ کا، اس سے دور رہنا چاہیے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. اس لیے اس قسم کا علاج ہم ان پیشنٹس میں بھی نہیں کرتے جو اپنے بچوں سے یا فیملی ممبر سے دور نہیں رہ سکتے کسی وجہ سے بھی. جس طرح عورتیں ہیں، ان کے چھوٹے بچے ہیں، یا کوئی بہت بوڑھے مریض ہیں، ان کی کیئر کرنی ہے، آپ جو ہے نا مریض اس سے دور نہیں رہ سکتا، تو اس میں بھی ہم ریڈیو ایکٹیو آیوڈین نہیں دیتے. تیسرا طریقہ علاج جو ہے وہ ہے سرجری. سرجری بھی بہت ڈیفینیٹو طریقہ علاج ہے. اس میں یہ ہے کہ تھائرائڈ گلینڈ کا وہ حصہ جو تھائرائڈ زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے، گلٹیاں بنی ہوئی ہیں یا سنگل گلٹی ہے، وہ ہم نکال دیتے ہیں اور اس سے تھائرائڈ ہارمون کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس سے پہلے ہمیں تھائرائڈ ہارمون کنٹرول کرنا پڑتا ہے دوائیوں کے ذریعے. کچھ عرصے تک ہم دوائیاں دیتی ہیں اور جب تھائرائڈ ہارمون کنٹرول ہو جائے تو پھر ہم سرجری کی طرف جاتے ہیں. اور خاص طور پہ سرجری اس میں لوگوں میں بھی ہم کرتی ہیں جس میں گلر بہت زیادہ ہو، جو سامنے سے نظر آ رہا ہو، ایک بدنما لگ رہا ہو. کچھ پیشنٹس کو کاسمیٹک ریزن کی وجہ سے، خاص طور پہ عورتوں میں یا جاب پہ جو جاتی ہیں، اس میں یہ ایک برا لگتا ہے کہ سامنے اتنی بڑی سویلنگ نظر آ رہی ہے، اس میں ہم آپریشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو گلٹیوں والا گلر ہے خاص طور پہ، اس میں جو ہے ڈیفینیٹو طریقہ علاج تو آپریشن ہی ہے، اس میں دوائیاں اتنا اثر نہیں کرتی. اس کے علاوہ اگر گلر اتنا بڑا ہے کہ وہ سانس کی نالی کو دبا رہا ہے، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے یا کھانے میں مشکل ہو رہی ہے، کھانے والی نالی کو دبا رہا ہے، تو اس میں بھی ہم سرجری کر دیتی ہیں. لیکن ان سب طریقہ علاج میں سائیڈ افیکٹ کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین اور سرجری جب ہم کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتی ہیں کہ آگے جا کے پیشنٹ کو ہائپو تھائرائڈزم ہو جائے. کیونکہ جب تھائرائڈ نکل جاتا ہے یا ریڈیو ایکٹیو آیوڈین سے تھائرائڈ سیلز جو ہے ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس میں تھائرائڈ ہارمون آگے جا کے بننا بہت کم ہو جاتا ہے پیشنٹ میں، اور ان پیشنٹس میں آگے جا کے ہمیں تھائروکسین کی گولیاں دینی پڑتی ہیں فار لائف لانگ. اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان کی تشخیص اور علاج کے بارے میں بتایا، تینوں طریقے علاج بتائے. اب ہمیں آخر میں یہ بتائیں کہ دیکھیں ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا، جیسے ہم ایز اے کارڈیالوجسٹ پوچھتے ہیں جی آپ اسٹیٹن پہ ہیں، کولیسٹرول کی دوائی کھا رہے ہیں، تو لپڈ پروفائل قبر کتنے عرصے بعد کرانا چاہیے، یا مطلب جیسے جو بھی آپ فالو اپ ہوتا ہے بیسیکلی اس کو. اچھا، مریض میں نے اکثر دیکھا یہ ہے کہ پتہ نہیں کھا رہے ہوتے ہیں دوائیاں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، پھر وہ جیسے سائیڈ افیکٹس آپ نے بتائے، اتنے امپورٹنٹ سائیڈ افیکٹس ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ فالو اپ کس طرح ہونا چاہیے. ایک لائف لانگ، دیکھیے ایک کرونک ڈیزیز ہے، اسے آپ دوائیوں سے ٹریٹ کر رہے ہیں سپوز، اور ظاہری بات ہے اگر سرجری رہتی ہے پھر تو چلیں ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ دوائیوں سے ٹریٹ کر رہے ہیں تو مرض ویکسن وین کرتے مطلب اوپر نیچے جا رہا ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہو رہا ہے، کبھی وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو یوزلی آپ کیسے مریض کو کہتے ہیں کہ کتنے عرصے بعد آپ فالو کریں؟ یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. اس میں تھائرائڈ کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے جب ایک دفعہ علاج شروع کیا جائے. اس میں مانیٹرنگ کے لیے جو ہے نا وہ یوزلی اکثر ڈاکٹر ٹی ایس ایچ ٹیسٹ لکھتی ہیں. لیکن ایک بات کلیئر کر دوں کہ ٹی ایس ایچ جو ہے وہ نارمل ہونے میں 4 سے 6 مہینے لگ سکتی ہیں. اس لیے ٹی ایس ایچ کی بجائے جو آج کل ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ T4 ٹیسٹ کیا جائے شروع کے کچھ مہینوں میں. T4 سے ہم دیکھتے ہیں اگر T4 جو ہے کم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوائی اثر کر رہی ہے. اور T4 جب ایک خاص نارمل لیول تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ہم اس کی ڈوز بھی اس لحاظ سے کم کر دیتے ہیں. اور جب ٹی ایس ایچ کم ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہم اس کی فردر مانیٹرنگ جو ہے وہ ٹی ایس ایچ سے کرتے ہیں، پھر T4 نہیں کرتے. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں. دوسرا یہ کہ کتنا فریکوینٹ کرانا چاہیے یہ بھی پیشنٹ کو پتہ ہونا چاہیے. جب ہم دوائی شروع کرتے ہیں تو پہلا ٹیسٹ جو ہم کراتے ہیں وہ 4 سے 6 ہفتے کے دوران، یوزلی 6 ہفتے بعد ہم کراتے ہیں دوائی شروع کرنے کے. اور اگین بہتر ہے کہ T4 کرایا جائے. اگر کسی وجہ سے T4 نہیں کرا سکتے تو ٹی ایس ایچ بھی کرا سکتے ہیں. اور جب 1-2 دفعہ 1 مہینے 1.5 مہینے کے گیپ سے یہ ٹی ایس ایچ کروا کے اس کی آپ ایک دفعہ ڈوز اسٹیبل کر دیں تو پھر آپ جو ہے اس کو ٹیسٹ کو 3 مہینے بعد بھی کروا سکتے ہیں. اس کو زیادہ فریکوینٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ جب تک وہ علاج چل رہا ہے تو آپ کو ٹی ایس ایچ جو ہے وہ مانیٹر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کی ڈوز جو ہے نا اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈوز اتنی زیادہ جا رہی ہے کہ تھائرائڈ ہارمون بہت کم ہو رہا ہے، یعنی ٹی ایس ایچ بہت بڑھ رہا ہے، تو پھر ہمیں ڈوز جو ہے نا وہ اس کو کم کرنی پڑتی ہے. اسی طرح کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہوتا، ٹی ایس ایچ جو ہے وہ
کم ہوتا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تھائرائڈ کنٹرول نہیں ہے، تو اس میں پھر ہمیں دوائی کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے، یا پھر اگر دوائیاں اثر نہیں کر رہی تو پھر ہمیں دوسرے طریقے علاج کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر ہمیں سائیڈ ایفیکٹس کو بھی مانیٹر کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ دوائیاں لے رہی ہوں تو خاص طور پہ شروع کے سٹیجز میں ہمیں بلڈ سی پی اور یہ ایل ایف ٹیز یہ چیزیں کروانی پڑتی ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، ہم دو امپورٹنٹ چیزیں بس رہ گئی ہیں کہ پریگنینسی میں کیسے ہم فالو کرتے ہیں، اور دوسرا تھائرائڈ جو تھائرائڈ اسٹارم ہوتا ہے اس کی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اچھا، تھائرائڈ اسٹارم جو ہے نا وہ تو اس کی بہت اسپیشلائز ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ تھائرائڈ اسٹارم کے پیشنٹ کو، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کو اسپتال میں داخل کرنا پڑتا ہے، پہلے تو لیول آئی سی یو میں داخل نہیں، پہلے تو پتہ چلنا چاہیے نا یہ، تاکہ لوگوں کو، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ پیشنٹ کو کیا ہوا ہے۔ وہ تو علامات میں نے بتائی نا۔ اگر تو پیشنٹ پہلے سے تھائرائڈ کا مریض ہے اور اس میں ایک دم علامات زیادہ ہو گئی ہیں، اس کو ایک دم پیچے زیادہ ہو گئے ہیں، الٹیاں شروع ہو گئی ہیں، وہ بہت زیادہ بے چینی ہو گئی ہے، لرز کر رہا ہے، اور اس کا بلڈ پریشر کم ہو گیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کھانا پینا اس کا ختم ہو گیا ہے، ڈی ہائیڈریٹڈ ہو گیا ہے، اور ایون بے ہوشی کی طرف جا رہا ہے، تو فوراً جو ہے نا اسپتال جائیں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، کیونکہ یہ تھائرائڈ اسٹارم ہو سکتا ہے۔ ایسے مریض کو ہم آئی سی یو میں داخل کرتے ہیں، اور اس کو ہم آئی وی جو ہے رگوں کے ذریعے فلوئڈس دیتی ہیں تاکہ اس کی ڈی ہائیڈریشن کریکٹ ہو سکے، اور تھائرائڈ ہارمون ہم دیتے ہیں۔ ویسے تو تھائرائڈ ہارمون آئی وی دینا چاہیے اس کنڈیشن میں، لیکن چونکہ کوئی آئی وی پریپریشن پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اس لیے ہم گولیوں کی شکل میں ہی اسے ہم ٹیوب پاس کرتی ہیں ایک ناک کے تھرو معدے میں، اور گولیاں جو ہیں وہ ہم دیتے ہیں، لیکن اس کی کافی ہائی ڈوز ہمیں دینی پڑتی ہے تھائرائڈ ہارمون کو کنٹرول کرنے میں۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ہیں جو دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتی ہیں، جس میں یہ پروپرانولول ہے، انٹرول کے نام سے آتی ہے، وہ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ہیں جو ہم دیتی ہیں کہ تھائرائڈ جو ہے اس کی کنورشن کم ہو جائے، آیوڈین اپٹیک کم ہو تھائرائڈ میں، اور تھائرائڈ ہارمون اس کی وجہ سے کم بنے۔ تو یہ مختلف اس میں ہم بڑا انٹینسیو علاج ہوتا ہے آئی سی یو میں، اور تھائرائڈ ہارمون اسٹارم کو اگر پراپر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم پریگنینسی کی طرف آئیں، پریگنینسی میں جو ہے یہ اس میں کچھ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ پریگنینسی میں تھائرائڈ ہارمون جو ہے نارملی بھی افیکٹ ہوتا ہے، اور تھائرائڈ ہارمون کے فنکشنز میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے نارملی پریگنینسی میں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ پہلے 3 ماہ میں ٹی ایس ایچ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور T4 بڑھ جاتا ہے۔ یہ ٹپیکل پکچر ہے، جس طرح عام بندہ سمجھے گا کہ پیشنٹ کو ہائپر تھائرائڈزم ہے، T4 بڑھ گیا ہے، ٹی ایس ایچ کم ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ پریگنینسی کا افیکٹ ہوتا ہے، اور اسے گیسٹیشنل تھائروٹاکسیکوسس کہتے ہیں۔ اس میں تھائرائڈ نارمل ہوتا ہے، یہ ایک پریگنینسی کا ہارمون ہے عورتوں میں جو نکلتا ہے اور حمل کی وجہ سے، اور وہ ہارمون تھائرائڈ ہارمون زیادہ بناتا ہے۔ اس میں یوزلی علامات نہیں ہوتی مریض کو کوئی خطرناک، اور نہ اس میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ خود ہی 3-4 مہینے رہ کے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کو ڈفرینشیٹ کرنا، تشخیص کرنا کہ واقعی یہ پریگنینسی کی وجہ سے ہے یا یہ تھائرائڈ کا مرض گریوز ڈیزیز ہے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن کچھ علامات ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھتی ہیں، جس طرح اگر فرض کریں حاملہ خاتون ہے، اس کو دل کی دھڑکن بہت زیادہ رہ رہی ہے، اور ایون ریسٹنگ پہ بھی وہ آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے، تب بھی اس کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ ہے، یا اس کا وزن نہیں بڑھ رہا، کمزور سے کمزور ہو رہی ہے، اس کو گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے، تو یہ سمٹمز ہوتی ہیں جو یوزلی گریوز ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ پریگنینسی کی وجہ سے جو تھائرائڈ افیکٹ ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتی، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موسٹ پروبیبلی گریوز ڈیزیز ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اینٹی باڈی کے ٹیسٹ ہوتی ہیں، جسے میں نے پہلے بتایا کہ مختلف اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، تھائرائڈ ریسپٹر اینٹی باڈیز ہیں، ٹی پی او اینٹی باڈیز ہیں، اور اس طرح کی اور مختلف تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ اینٹی باڈیز ہیں۔ وہ اینٹی باڈی لیول ہم کرواتے ہیں، اور اگر ان کی مقدار خون میں زیادہ ہے تو یہ زیادہ گریوز ڈیزیز کی طرف جاتی ہیں کہ تھائرائڈ کی بیماری ہے، اسے پریگنینسی کی وجہ سے تھائرائڈ افیکٹ نہیں ہوا۔ تو جب ہمیں ایک دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پریگنینسی کی وجہ سے گریوز ڈیزیز ہے، اگر گریوز ڈیزیز کی بیماری ہے، پریگنینسی کی وجہ سے نہیں ہے، تو پھر پریگنینسی میں طریقہ علاج جو ہے وہ 2 قسم کا ہے۔ اس میں سب سے پہلے طریقہ علاج تو دوائیاں ہیں، دوائیاں بالکل سیف ہوتی ہیں، اس میں کاربیمازول دوائی جو ہے وہ ہم نہیں دیتے پہلے 3 مہینے میں، لیکن دوسرے اور تیسرے مہینے میں وہ سیف ہے۔ جب ایک دفعہ جو ہے بچہ ہے، اس کے آرگنز اعضاء بن جائیں تو پھر وہ سیف ہے۔
پہلے 3 مہینوں میں ہم ایک دوائی ہے پروپائل تھائیورسل وہ دیتی ہیں، اس کا بچے پہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور وہ سیف ہے لینا، اس سے تھائرائڈ ہارمون بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ علاج سرجری ہے. اگر گولیاں کسی وجہ سے حاملہ خاتون نہیں لے سکتی یا اس سے تھائرائڈ کا مرض کنٹرول نہیں ہو رہا تو ایون ہم سرجری بھی کر دیتے ہوتے ہیں پریگنینسی میں. اور یہ سرجری اگر کرنی ہو تو یہ پریگنینسی کے درمیانے 3 ماہ میں، جس سے سیکنڈ ٹرائمسٹر کہتے ہیں، اس میں سرجری کرتے ہوتی ہیں اور وہ سیف ہے، اس میں کوئی عورت کو یا بچے کو نقصان نہیں ہوتا. اگر تو عورت کو حاملہ ہونے سے پہلے تھائرائڈ کی بیماری چل رہی ہے تو پھر تو ڈائگنوز کرنا بہت آسان ہے، اور وہ اگر پہلے سے گولیاں لے رہی ہے تو اس کی گولیاں ہم چینج کر دیتی ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ کاربیماز وہ لے رہی ہے تو اس کو بند کرنا پڑتا ہے اور پہلے 3 مہینوں میں ہمیں پروپائل تھائیورسل دینی پڑتی ہے. ریڈیو ایکٹیو آیوڈین جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی خواتین دونوں میں مکمل منع ہے. یہ طریقہ علاج حاملہ خواتین میں نہیں کیا جاتا. اس لیے 2 ہی طریقے علاج ہیں، یا تو گولیاں دیتی ہیں یا اگر بہت زیادہ تھائرائڈ کی بیماری ہے جو کنٹرول نہیں ہو رہی تو اس میں ہم سرجری کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان، آپ نے تھائرائڈ ٹاکسیکوسس اور ہائپر تھائرائڈزم کا بہت اچھا بتایا. کوئی خاص بات رہ گئی ہو تو بتا دیجیے. لیکن کافی اچھا کمپریہنسو نے کور کر دیا سارا، تشخیص، علاج، کازز. کچھ لوگ کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ کچھ خوراک میں جو ہے ہمیں لینا چاہیے تھائرائڈ میں کنٹرول کرنے کے لیے. تو ایسی کوئی خوراک نہیں ہے جو تھائرائڈ ہارمون کو کنٹرول کر لے اور تھائرائڈ کی بیماری کو ٹھیک کر دے. آپ بیلنس ڈائٹ لیں جس میں ساری دودھ اور ڈیری پروڈکٹس اور گوشت وغیرہ پھل شامل ہوں، لیکن کچھ احتیاط کرنی پڑتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ کچھ ملٹی وائٹامنس ہیں جس میں یہ سمندری جڑی بوٹیاں شامل ہوتی ہیں، سی ویڈ، اس میں آئوڈین کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے. کچھ ملٹی وائٹامنس ہیں جس میں آئوڈین زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور بایوٹین بھی شامل ہوتا ہے. تو ایسے ملٹی وائٹامن سے تھائرائڈ کے مریضوں کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ وہ تھائرائڈ کے مرض کو زیادہ کر سکتا ہے، اس میں آئوڈین کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جس طرح جو ہے ریڈیو کنٹراسٹ ڈائز ہم دیتی ہیں، یہ سی ٹی اسکینز وغیرہ کے لیے یا ایکس ریز کے لیے ہم کچھ ایک رنگدار مواد ہوتا ہے جو ہم پلا کے یا انجیکشن کے ذریعے ان کے ایکس ریز یا سی ٹی اسکین کرواتے ہیں. اس میں بھی آئوڈین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. اور تھائرائڈ کے جو مریض ہوتی ہیں ان میں خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں ان کا جو ہے تھائرائڈ کا مرض اس سے بڑھ بھی سکتا ہے اور اس سے کافی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، تو یہ خیال رکھنا چاہیے سر. بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان آپ کے آنے کا اور اتنا کمپریہنسو بتانے کا. اور آپ آتے رہیے ہمارے پوڈ کاسٹ میں، لوگ آپ کے پوڈ کاسٹ کا انتظار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ہم نا ہائپو تھائرائڈزم پہ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام.